बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हम रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ बीमारियों के साथ मरीज़ को क्या करना चाहिए, इस पे हम बहस कर रहे हैं। हमने जिगर की बीमारियों के बारे में बात की, फिर इसके बाद हमने मैदे की बीमारियों के बारे में बात की, फिर इसके बाद हमने ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारियों के बारे में बात की कि इन मरीजों को रोज रमज़ान मुबारक में क्या करना चाहिए, आए इनको रोज़े रखने चाहिए या इनको रोज़े नहीं रखने चाहिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि जिनको गुर्दों की बीमारी हो, ऐसे मरीज के जिनको गुर्दों की बीमारी हो, वो क्या करें। आया वो रोज़ा रखें या ना रखें, और अगर वो रोज़ा रखते हैं तो फिर इनको क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुर्दों की बीमारियों के मरीजों के बारे में, वो रोज़ों में क्या करें। तो व्यूअर्स, गुर्दों की बीमारियों का जब हम जिक्र करते हैं और रमज़ान मुबारक की जब हम बात करते हैं, ये तो एक इसलिए भी अहमियत इख्तियार कर लेता है कि गुर्दों की बीमारियों में जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि गुर्दों को प्रेशर देने के लिए, गुर्दों को काम करने के लिए हम बदन में डिहाइड्रेशन या पानी की कमी से बचाव करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि बदन में पानी की कमी हो जाए या डिहाइड्रेशन हो जाए, क्योंकि नॉर्मल किडनीज या सेहतमंद गुर्दे अगर बदन में पानी की कमी हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर लेते हैं और वो उनके साथ कोप अप कर लेते हैं। लेकिन अगर वो गुर्दे बीमार हों या गुर्दे सही तरीके से परफॉर्म ना करें और बदन में पानी की कमी हो जाए, तो फिर इस पानी की कमी की वजह से या डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दों पे मुज़र असरात आ सकते हैं। चूंकि रमज़ान मुबारक के रोज़े में आजकल कोई 13 घंटे का रोज़ा है, तो इन रोज़ों में नेचुरली जब गर्मी की रोज़े हों तो फिर तो बहुत ज़्यादा ये अंदेशा होता है, लेकिन इन रोज़ों में भी पानी में बदन में डिहाइड्रेशन के चांसेस होते हैं। लिहाजा ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप गुर्दे के मरीज हैं तो आप तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो आपका मुआयना करे और आपको बता सके कि आया आपको क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और आया आपको रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो अगर हम गुर्दों की बीमारियों की बात करें, तो रोज़े की मुनासबत से इनके 4 बड़े अक़साम हो सकते हैं। पहली किस्म वो लोग कि जिनको शुगर है और शुगर की वजह से उनके गुर्दों पे असर आया है, यानी डायबिटिक किडनीज। वो गुर्दे जो कि शुगर की बीमारी की वजह से उनमें कोई कमजोरी आई है। दूसरे वो बीमारियां कि जिसमें किसी भी वजह से किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, और उसको बोलते हैं एंड स्टेज किडनी डिजीज, एंड स्टेज किडनी डिजीज। और तीसरी किस्म की वो बीमारियां हैं कि जिसमें गुर्दों में पथरियां बनती हैं, यानी नेफ्रोलिथियसिस। और फिर चौथा ग्रुप उन मरीजों के होता है कि जिनको रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है या जिनमें गुर्दों की पैवंदकारी हुई है, तो वो क्या करें। तो पहला जो ग्रुप, वो डायबिटिक किडनीज या वो लोग कि जिनको शुगर है और उनके गुर्दों पे मुज़र असरात आए हुए हैं, तो इस सिलसिले में तो मैं आप लोगों से पिछली वीडियो में बड़ी तफसीलन डिस्कस कर चुका हूँ कि डायबिटीज़ में क्या करना होता है और डायबिटिक कंट्रोल के हवाले से कुछ करना होता है, पहली हिस्ट्री देखनी होती है, तो वो तो उसी में कवर हो गया है। और यही वजह होती है कि डायबिटिक किडनीज में अगर डैमेज हुआ है तो फिर हम ये देखते हैं कि उसकी एसोसिएटेड डायबिटीज़ कैसी है और उसके शुगर की क्या हैसियत है, तो वो तो उसी में कवर हो गया। इस पर मैं मज़ीद डिस्कशन नहीं करूँगा। जो इसके बारे में मज़ीद देखना चाहे तो वो मेरी कल की वीडियो देख लें, कि जिसमें मैंने शुगर के मरीज़ों को रमज़ान मुबारक में क्या करना चाहिए, इस पे बारे में मैं तफसीलन डिस्कशन कर चुका हूँ। दूसरी बात वो कि एंड स्टेज किडनी डिजीज़ या गुर्दे की वो हालत कि जिसमें वो एक इरिवर्सिबल डैमेज हो चुका है, कि जिसमें गुर्दों का परफॉर्मेंस या गुर्दों की कारकर्दगी वो दायमी तौर पे मुतासर हो चुकी है।
اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ مثلا جو شوگر کے مریض ہیں تو ان کا ایک شوگر لیول ہوتا ہے خالی پیٹ اور کھانے کے بعد، اور وہ ہم کہتے ہیں کہ شوگر جب اس میں ہو، اس لیول میں ہو تو آپ ٹھیک رہتے ہیں۔ ایک گاڑی چل رہی ہے، گاڑی کی اپنی ایک سپیڈ ہوتی ہے کہ وہ آپ 120 110 120 سے زیادہ نہ جائیں، یا پھر جب گاڑی شروع ہو جاتی ہے تو اس کا ایک لیول ہوتا ہے۔ اسی طرح کڈنی کے فنکشنز کو جانچنے کے لیے یا رینل فنکشنز کو میجر کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں GFR، گلومیرولر فلٹریشن ریٹ، یا جو لیبارٹری میں جو اس کی ٹیسٹ کی جاتی ہے وہ کریٹینین کلیئرنس ہے، اس کو کریٹینین کلیئرنس بولتے ہیں۔ GFR جو ہے یہ مختلف اس کی ویلیوز ہوتی ہیں، اور اس کی ویلیوز نارمل حالت میں یہ 70 80 90 100 تک ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ GFR کسی کا 60 سے زیادہ ہے، یعنی GFR کی ویلیو 60 سے زیادہ ہے تو وہ A گروپ ہے۔ اگر کسی کا GFR یعنی اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز ہے اور اس کا GFR وہ 45 سے 60 کے درمیان میں ہے تو وہ ایک دوسرا گروپ ہے۔ اور ایسے مریض کے جن کا GFR 45 سے 30 اور 30 سے پھر نیچے ہے تو یہ 3 گروپس آ جاتے ہیں۔ پہلا گروپ اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز کے وہ مریض کہ جن کا GFR 60 سے زیادہ ہے، پھر وہ کہ جن کا 60 سے 45 تک ہے، یا آپ اگر اس کو اور بھی سمپلیفائی کریں تو 30 سے 60 تک، یہ زیادہ فگر آپ کو یاد رہے گا کہ جن کا 30 سے 60 تک ہے، اور ایک وہ کہ جن کا 30 سے نیچے ہے۔ تو جب آپ جائیں گے اور آپ کا ڈاکٹر آپ کا GFR دیکھے گا، تو اگر آپ کا GFR سٹیبل ہے، وہ ایک ہی لیول پہ ہے، وہ تھوڑا سا زیادہ کم ہوتا ہے لیکن وہ 60 سے اوپر ہے، تو پھر وہ آپ کو یہ کہہ سکتا ہے باقی آپ کی حالت ٹھیک ہو کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھیں، یعنی کم از کم 2 سے 3 لیٹر پانی آپ افطار اور سحر کے درمیان میں لیں، اور ہفتہ وار آپ کچھ ٹیسٹ کرتے رہیں، یہ GFR یا کریٹینین کلیئرنس کرتے رہیں۔ اسی طرح جن کا 45 سے نیچے ہے یا 30 سے نیچے، بلکہ 30 سے 45 یا 45 سے نیچے ہے، تو ان لوگوں کو روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، اور وہ آپ کی ممانعت کریں گے۔ اگر آپ مزید آسان کرنا چاہیں تو 30 60 اور 60 سے اوپر، 60 سے اوپر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ 30 اور 60 کے درمیان میں یہ وہ ٹریفک کی یلو لائٹ ہے کہ اس میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے گا، اور اس کے بعد پھر آپ کی کلوز مانیٹرنگ ہوگی، آپ کی ہر دوسرے تیسرے دن کریٹینین کلیئرنس چیک کیا جائے گا، ہفتے میں تو لازماً چیک کیا جائے گا، گڈ ہائیڈریشن رکھیں گے۔ جو باقی ڈیزیزز اگر ہیں تو کوئی اور ایسی ڈیزیزز ہیں وہ آپ کنٹرول رکھیں گے، درد کی دوائیاں وغیرہ نہیں کھائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا 30 سے نیچے ہے، 45 بھی لے سکتے ہیں لیکن چلو یاداشت کے لیے 30 کر لیں، اگر آپ کا 30 سے نیچے ہے تو نیچرلی آپ یا تو آپ کو ڈائلسس ہے، ہیمو ڈائلسس ہے، یا پیریٹونیل ڈائلسس ہے، آپ کو گردوں کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب 30 سے نیچے ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو گردوں کی ضرورت پڑتی ہے، 45 سے نیچے تو لازماً پڑتی ہے لیکن 30 سے نیچے بھی پڑ سکتی ہے۔ تو اگر آپ گردوں کی صفائی کروا رہے ہیں، اور ہفتے میں 1 یا 2 بار، عموماً 2 دفعہ کی جاتی ہے، وہ ہیمو ڈائلسس بھی ہوتی ہے یا پیریٹونیل ڈائلسس بھی ہوتی ہے، پھر تو روزے کی آپ کو ممانعت ہے۔ لیکن اگر ابھی آپ ڈائلسس پہ نہیں ہیں لیکن وہ آپ کچھ میڈیسن وغیرہ لے رہے ہیں، اور آپ کا GFR 30 سے نیچے ہے یا 45 سے نیچے ہے، تو پھر بھی آپ کو آپ کا نیفرولوجسٹ شاید روزہ رکھنے سے منع کرے گا۔ تو یہ 2 گروپ ہو گئے، ایک ڈائبٹک کڈنیز اور ایک وہ اینڈ سٹیج کڈنی ڈیزیز کہ جس میں GFR 30 سے نیچے، 30 سے 60 اور 60 سے اوپر۔ 60 سے اوپر گرین لائٹ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، 30 سے 60 یلو لائن آپ کو کلوز مانیٹرنگ چاہیے، اور بلو 30 ریڈ لائن، ٹریفک کی ریڈ لائن آپ کو سٹاپ۔ اب آتے ہیں تیسرے گروپ آف کڈنی ڈیزیز میں، اور وہ ہے کہ جن کو گردوں کی پتھری بنتی ہے، جس کو نیفرولیتھیسس بولتے ہیں۔ تو اگر آپ کو پہلے کبھی گردے کی پتھری ہوئی تھی اور ابھی ٹھیک ہے، یا کئی سالوں سے آپ کو ایک رینل سٹون ہے
اور وہ آپ کو کچھ نہیں کر رہا، کوئی پین میں نہیں کر رہا، یورین میں کوئی مسئلہ نہیں کر رہا، تو پھر تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں گے۔ وہ لوگ کہ جن کو بار بار پتھری بنتی ہیں، جو کہ جن کو فریکوینٹلی وہ ان کے سٹونز بنتے ہیں، اور وہ سال میں ان کو بار بار یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے، اور یا انہوں نے ان کو بار بار وہ لیتھوٹریپسی بھی کی گئی ہوتی ہے، یا ان کو اس کے لیے کوئی سرجری کی گئی ہوتی ہے، تو ایسے لوگ کہ جن میں بار بار پتھری بنتی ہے، یا ان میں پتھری ہے اور وہ ان کو پرابلم کر رہی ہے، انفیکشن کر رہی ہے، یا پیشاب میں خون آ رہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈاکٹر کہے کہ آپ روزے نہ رکھیں، اور اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو پھر آپ ویل ہائیڈریٹڈ رکھیں اپنے آپ کو۔ یہ تیسرا گروپ ہو گیا۔ چوتھا گروپ کڈنی ڈیزیزز کا وہ ہے کہ جن کو رینل ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، یا جس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ گردوں کی پیوند کاری ہوئی ہے، اس کا گردہ تبدیل ہوا ہے، تو پہلے سال میں فرسٹ ایئر آفٹر رینل ٹرانسپلانٹ تو ہم روزہ رکھنے سے منع کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ایئر میں بھی وہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ڈرگز ہیں، امیونو سپریسنٹس ہیں، وہ کون سی ہیں، رینل فنکشنز کیسے ہیں، وہ دن میں آپ کو 2 دفعہ لینی پڑ رہی ہے، 3 دفعہ لینی پڑ رہی ہے، آپ کیا کریں، تو وہ ڈاکٹر آپ کو بتائے گا۔ یہ اگین پہلا سال ٹریفک کی ریڈ لائٹ آپ نے نہیں رکھنی، سیکنڈ ٹریفک کی یلو لائٹ ڈاکٹر آپ کو سوچے گا، اور اگر 2 سال کے بعد تیسرا چوتھا سال ہے اور آپ بالکل سٹیبل ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کریٹینین نارمل ہے، باقی ڈرگز لیولز آپ کی نارمل ہیں، تو پھر آپ کو روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن حتمی فیصلہ آپ کا ڈاکٹر ہی کرے گا۔ یہ جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا، یہ ایک جنرل گائیڈ لائن ہی، ایک جنرل جو اپروچ ہم کس طرح کرتے ہیں۔ میں بار بار بولتا ہوں، میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بولا، چاہے میں نے جگر کی بیماریوں کے بارے میں بات کی، چاہے میں نے معدے کی بیماریوں کے بارے میں بات کی، چاہے میں نے بلڈ پریشر کی بیماریوں کے بارے میں بات کی، چاہے میں نے شوگر کی بیماریوں کے بارے میں بات کی، یا چاہے آج میں نے گردوں کی بیماری کے بارے میں بات کی، کہ فائنل فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا، اور ڈاکٹر بھی آپ کی ہسٹری لے کے، آپ کی ایگزامینیشن کر کے، اور آپ کے ٹیسٹ کر کے بتائے گا کہ آیا آپ کو روزہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو آپ کو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے۔ امید ہے میرے اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو جنرل انفارمیشن مل گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اس کی جتنی بھی رحمتیں نیکی ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ سمیٹیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔